वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, आपको वेलकम कहते हैं आपके प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और ये हमारा आवर जो है ये चलेगा आपके दम से, और हम आज बातचीत करेंगे, अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करेंगे। आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा जब हमारे बहन भाई कॉल करेंगे और अपने राय का इजहार करेंगे। आज बात करेंगे हम खुश अखलाक़ी पर। खुश अखलाक़ी पर हमारे मज़हब ने, हमारे दीन ने कितना ज़ोर दिया है, हमारे पैगम्बर ने और आइमा ने इसको अपनाने पर कितना ज़ोर दिया है, इससे क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, इससे रवैयों की बदसूरती से लोगों के, बाकी लोगों के जो ज़िंदगियाँ हैं उन पर क्या असरात पेश आते हैं। जैसा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि खुश अखलाक लोगों से खुश अखलाक़ी से पेश आना कमाल नहीं, बल्कि बद अखलाक लोगों से खुश अखलाक़ी से पेश आना कमाल है। इस पर भी बात करेंगे कि खुश अखलाक़ी जो सिर्फ खुश अखलाक लोगों से ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी आपका इम्तिहान है। ये हमारा इम्तिहान है, ये अल्लाह ताला ने हमें एक टेस्ट दिया है कि हम इस पे कैसे अमल करते हैं। कि जो लोग खुश अखलाक नहीं हैं, जो बदज़ुबान हैं, जो आपके लिए अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, तो आप उनके साथ कैसे पेश आते हैं, उनके साथ आपकी जो अखलाक है वो किस तरह से, और ये जो है अजर के एक ज़्यादा बड़े दर्जे पर आपको ले जाता है। जी, तो आपकी फ़ोन कॉल्स के हम मुंतज़र रहेंगे। आप इस पर आकर बात कर सकते हैं और बता सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से, किसी की बद अखलाक़ी की वजह से या किसी की खुश अखलाक़ी की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आई हो, आपको लगा हो कि आपकी ज़िंदगी में किसी अच्छे इंसान का इजाफ़ा हुआ है, या आपको लगा हो कि आप किसी दोस्त से महरूम हो गए हैं उसकी बद अखलाक़ी की वजह से, तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस मिलकर जो हैं वो हमें ज़्यादा ज़िंदगी की जो ज़्यादा हक़ाइक़ हैं उनकी तरफ, उनको समझने में ज़्यादा मदद देंगे। और जी, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद जी। जी, या अली मदद जी, ज़फ़राबाद साहब मलेशिया से। भाईजान कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ज़फ़र भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आप सुनाइए। और आज के मौजू है जो खुश अखलाक़ी जो है, उसके बारे में आज कुछ आप कहना पसंद करेंगे? जी, मैं सुन रहा था खुश अखलाक़ी ये है कि हमारे मौला ने तो कातिल को भी शरबत पिला दिया था। जी जी जी। खुश अखलाक जो आदमी कोई भी है जो होता है जी, वो अच्छा आदमी होता है। खुश अखलाकी ही मोमिन का मेहराज है। अच्छी बात है। खुश अखलाकी से ही इंसान जिंदगी गुजारे, और कोई ज्यादती भी करे तो उससे सब्र से काम ले, तो ये सुन्नत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। खुश अखलाक होना ही इंसान की बेहतरीन लाइफ है जी। और इसके खुश अखलाक होने से बंदे की अपनी इज्जत बनती है लोगों में लोग बंदे की इज्जत करते हैं। वो पहले अल्लामा सुल्तान काज़मी क़िबला आए थे तो वो कह रहे थे कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने पूछा कि मौला मुझे कोई नसीहत करो, तो मौला ने कहा कि आप ऐसा करें कि ज़बान जो है ना अपनी, ये नहीं कि आप बंद रखें, उस पर कंट्रोल करें। तो खुश अखलाकी यही है कि इंसान हर आदमी के साथ ईमानदारी, खुश अखलाकी के साथ पेश आए। और ये ज़फ़र भाई मेरी बीवी कुछ कहना चाहती है, मलेशियन जबान पे तो नहीं आती है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक हैं आप। खाला चली गई हैं वो। जी, और आगे बात कुछ करेंगी? जी जी जी, माशाल्लाह। बड़ी अच्छी उर्दू बोल लेती हैं। बहुत कुछ सिखा दिया आपने, यकीनन आप आहिस्ता आहिस्ता इनको और सिखाएंगे माशाल्लाह। कलमा भी इसको पूरा सिखा दिया है जी। ये भी सिखा दिया है, ये भी बता दिया है इसकी जबान में कि करबला में क्या है, कब हुआ था और क्यों हुआ था। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत अच्छा किया जी। जब आप ऐसी बातें जो है अपने घर वालों को, या अपने जो है आप लोग जो आपसे मुंसलिक हैं, अगर आप उनको उनकी ज़ुबान में जब आप बताएंगे, सिखाएंगे, तो यकीनन जो है वो हकीकत से जब पर्दा उठेगा तो वो यकीनन जो है वो जो मज़हब हक़्क़ा की तरफ खुद ब खुद ही राग़िब हो जाएं। क्योंकि ये ऐसा साने है करबला जो किसी भी इंसान को, जो कि इंसान है, उसको झंझोड़ कर रख देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है
کہ ایسا کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں جو ہے یہ اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ جو ہے شہید کر دیا گیا؟ بالکل. اچھا، دوسرا قبلہ ظفر ہاشمی صاحب، آپ کو ایک اور خوشخبری ٹی وی کے اوپر دینا چاہتا ہوں جی. کہ ہمارے ادھر ملیشیا میں ملک صابر امان صاحب ہیں، کرم بخش فیملی سے خوشاب سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بڑے گھرانے سے. جی. وہ ہمارے ساتھ تقریباً ادھر 7-8 سال سے رہ رہے ہیں. تو انہوں نے آج چھٹا 7واں دن ہے علین ولی اللہ پال دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت خوشی والی بات ہے. یہ پوری دنیا پہ یہ بات سنی گئی ہے اور ان کو بہت اس بات کا میں نے ان کو بتایا ہے، نمبر دیا ہے ہدایت ٹی وی پہ، وہ آپ سے بات بھی کریں گے اور آپ کے ظفر بھائی اور میری بہن کے پروگرام میں، اور وہ بتائیں گے. یہ میرے ساتھ بہت لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، میں صبر کرتا تھا. کتنی دفعہ کار سے نیچے اتر کے مجھے کہہ دیتا تھا تم کافر ہو، چلے جاؤ. آخر کار محمد و آل محمد کی مہربانی سے ابھی چھٹا دن ہے اور 6 دنوں میں ایسا مذہب حقہ میں آیا ہے کہ ہمارے سے بھی بہتر آل بیت محمد کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے. ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات ہے. یہ آپ کا بہت کمال عمل ہے. اللہ تعالیٰ اور پنجتن پاک جو ہے آپ کو اس کا اجر دے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمت دے کہ وہ اور جو ہے وہ تحقیق کریں اور آگے پڑھیں جو ہے معصومین کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، تاکہ ان کے علم میں اور اضافہ ہو اور ان کی دلچسپی میں اور اللہ اضافہ کرے. یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی. وہ تو ظفر بھائی گریجویٹڈ آدمی ہیں. جی ماشاءاللہ. وہ تو میرے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، پھر وہ انٹرنیٹ کھول کے اپنی اہل سنت جماعت کی جو کتابیں ہیں، مسلم بخاری شریف ہے، ترمذی ہے، وہ کتابیں دیکھتے ہیں. اور جو ہے جس طرح دروازہ گرا جناب زہرا پر، وہ سارا کچھ میں نے اس کو بتایا. پہلے تو وہ لڑائی کرتا تھا، پھر اس نے پڑھا اور خود اتنا رویا. رات کو بھی مجھے فون کیا ہے، اتنا تھا بیوی کے سامنے، اتنا رو رہا تھا خدا کی قسم. میں نے کہا کہ ہم بھی مومن ہیں، لیکن اس نے کہا مجھے تو جب سے یہ بیوی کی شہادت کے دن شروع ہوئے ہیں میں رو رہا ہوں. میں نے کہا خدا اور محمد وال محمد تجھے اس کا اجر دیں گے، اور پاک بیوی جنت کے سرداروں کی ماں ہے، وہ تجھے جنت عطا کرے گی، تیرے خاندان کو جنت عطا کرے گی، تیرے دوستوں کو جنت عطا کرے گی. وہ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں، بہنوں، اپنی بہنیں، اپنے بھائیوں سے بھی یہی سارا دن اس کی ڈسکشن ہے. ادھر بزنس کرتا ہے ملیشیا میں. ملک صابر امان پہل پدران کے رہنے والے ہیں. ضلع خوشاب کے بہت بڑی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ان کو بھی جو ہے اجر عظیم عطا کرے. اور آپ کی یہ بڑی ہمت ہے، پوری دنیا یہ سن رہی ہے اور آپ کو بہت زیادہ خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں. بات لمبی نہ ہو جائے، پھر کسی ٹائم اوکے. یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد. جی جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی محترم بھائی جان نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ بہت بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، خوشاب کے رہنے والے محترم ہیں جنہوں نے مذہب حقہ جو ہے وہ اپنا لیا ہے. اور وہ یقیناً انہوں نے بتا رہے تھے، آپ نے سنا ہے، میرے بتانے کی کیا ضرورت ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اور پنجتن پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور مزید تحقیق کرنے کی، سمجھنے کی. مذہب حقہ تو حقہ ہی ہے، ان کو جو ہے ان کے علم میں اضافہ کرنے کے اللہ پاک ان کو توفیق دے تاکہ اور زیادہ اہل بیت کے بارے میں پڑھیں اور سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. ظفر بھائی آپ کو بھی سلام ہو. جی علیکم السلام میرے حضور محترم. ماشاءاللہ بہت پیارا کلام آج آپ نے سنایا. جی جزاک اللہ، آپ کی محبت. روح تازہ ہو جاتی ہے صبح کے وقت جب آپ کا کلام سنتے ہیں. جی بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زور بیان دے اور آپ کے کلام میں اور برکت ڈالے. آمین آمین آمین. آپ کی دعاؤں اور آپ کی محبت سے یہ سب کچھ ہے. ظفر بھائی خبروں پہ آپ کے تبصرے بہت کم ہوتے ہیں، خبریں سنانے پہ ہی آپ. جی ہم میری عرض سنیں نقوی صاحب، بات یہ ہے، ایک میری بات سنیں نا. میں یہ نہیں ہے کیونکہ ہم چلو ایک اس ملک کا حصہ ہیں اور پھر اس ملک میں بھی رہتے ہیں، پاکستانی. لیکن وہ جہاں تک جتنی جائز چاہیے نا، جتنا جائز
उतना ही मैं समझता हूँ हिस्सा लेना चाहिए। एक बहसीत है, यहाँ पे होस्ट हम बैठे हैं, क्योंकि आपको पता होस्ट जब खुद बात करने लगेगा तो सामईन जो नाज़रीन है वो क्या करेंगे। एक बार याद रखना, जो होस्ट बैठा होता है या जो एंकर होता है ना, वो बात को लेके आगे चलता है, वो बात को आगे चलाता है, तो फिर आगे बात चलती है, तो फिर कॉलर उस पर बात करता है। जी हमने तो मैंने फिर आपके सामने देखे ना, दिलचस्पी ना लेना तो कॉलर भी फिर आए माए शाये करके चले। नहीं, बात यह है कि हम इसलिए चंद जो हेडलाइंस जो आपके सामने पढ़ देते हैं ताकि इनमें से जिस पे भी आप तबसरा चाहें, फिर उसमें हम भी जो हमारे इल्म में हम भी आपके साथ शेयर करें। जब आप शुरू नहीं करेंगे तो फिर उसमें क्या आगाज और क्या अख्ताम होगा। खबरों के साथ साथ अपना ख्यालात भी बताया करें ना, पता चले कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या सोचते हैं। चलें ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो आज के खुश अखलाकी के बारे में कुछ फरमाइए। सबसे पहले तो मैं अपने भाई जो मलेशिया से आए हैं, उन्होंने जो बात खुशखबरी दी है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनके दोस्त को भी मुबारकबाद देता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ मज़हब हक्का पे आने की। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में वो हुर की सुन्नत अदा कर रहे हैं, और आज के हुर हैं वो भी जो सब कुछ छोड़ के मज़हब हक्का की तरफ आए हैं। जिस दौर से दुनिया गुजर रही है, जिस दौर से मुसलमान गुजर रहे हैं, अगर देखा जाए तो इस दौर में जिस तरह शियों को मारा जा रहा है और उनका खून पानी की तरह बहाया जा रहा है, तो इस दौर में अगर कोई आदमी फिर भी मज़हब हक्का की तरफ रुजू करता है तो मैं समझता हूँ वो हुर है और हुर की सुन्नत अदा कर रहा है वो। तो मैं वेलकम करते हैं हम उन्हें, और उन्हें ये भी कहते हैं कि जब इस मज़हब पे आए हो तो अल्लाह ताला दुआ करते हैं कि आपको आल मोहम्मद के फरामीन पे अमल करने की हिम्मत, ताकत और सोच दे, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएं जिस जज्बे से आप आए हैं। तो जहाँ तक आपका इखलाक का तल्लुक है, टॉपिक का तल्लुक है ज़फ़र भाई, इखलाक एक ऐसी चीज है कि जिससे मैं एक बात सुन रहा था, उलमा यही कहते हैं ना कि उलमा के पास बैठो तो कुछ ना कुछ मिलता है जी, और यही जिंदगी के असासा होते हैं उलमा, जो इल्म हासिल करके आपको आगे इल्म कन्वर्ट करते हैं। तो वो कह रहे थे कि इखलाक ऐसी चीज है जिससे लोग बढ़ते हैं, बस्तियां आबाद होती हैं, बेशक इसमें कोई शक। इखलाक की वजह से बस्तियां आबाद होती हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इखलाक का एक मिसाल दी थी कि मैं लंबी करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, कि अपने एक साहबी से कहा कि दलीज पे बैठा करो, घर की दलीज पे बैठा करो, ताकि लोगों को आते जाते तुम्हें मिलें और तुम्हें इस्लाम दीन और अस्सलाम वालेकुम और हाल चाल पूछें, तो फिर आपके इखलाक को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो इखलाक एक ऐसी चीज है कि मौला कायनात का भी फरमान है कि हर आदमी का इखलाक उसकी जबान के नीचे है। मौला कायनात का फरमान है कि जब इंसान बोलता है तो फिर पता चलता है वो किस चीज का क्या इल्म रखता है और किस बात पे वो बात कर रहा है और कितनी सोच रखता है। ये मौला कायनात का फरमान है कि हर आदमी की शख्सियत उसकी जुबान के नीचे है। और तीसरी ये बात है कि जब आदमी इखलाक की पहलू की तरफ रजू करता है या इखलाक को अपने ऊपर तारी करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर इतना ज़रफ, इतनी इंसानियत पैदा हो चुकी है कि वो दूसरे को भी इंसान समझना शुरू कर देता है। अदरवाइज आज के दौर में जो सिलसिला चल रहा है मादा परस्ती का, इस मादा परस्ती के दौर में इंसानियत तो खत्म होती जा रही है और मादा परस्ती बढ़ती जा रही है। और जो लोग रातों रात अमीर होते हैं या ख्वाब देखते हैं और जो हो जाते हैं, तो वो अपने आप को इतने अलग कर लेते हैं कि वो अपने पीछे खानदान को, बहनों भाइयों को भी भूल जाते हैं, उनको भी याद नहीं रखना चाहते, माजी को भूल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि अब उनके पास पैसा है। तो माजी को जो था वो माजी उनका ताबनाक नहीं था, तो हो सकता है कि कोई मिसाल सामने आ जाए तो माजी को लोग दुराएं तो फिर हमारे लिए वो मुकाम ना बन सके जो हम चाहते हैं रातों रात हासिल करके दौलत को। तो ये चीज जो है जो मुसलमानों को भी खत्म कर रही है और माशरे को भी तबाह कर रही है। वरना इखलाक जैसा जेवर, इखलाक जैसी दौलत दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी आपको। एक आदमी अगर करोड़पति है, तो मैं मशहूर है कि एक आदमी था, गांव का चौधरी था, तो वो जब कभी कोई फौत होता था, जो फौतगी होती थी गांव में, तो वो खुद जनाजे पे नहीं जाता होता, कभी पगड़ी भेज देता था, कभी अपनी हाथ में छड़ी पकड़ने वाली भेज देता, कभी हुक्का भेज देता, खुद नहीं जाता था। तो लोगों ने उससे कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, तो अपने आप को चूंकि बुलंद मर्तबा समझता था, वो नहीं जाता, वो कहता मेरी यही काफी है। लेकिन जब वो खुद मरा, जब उसकी अपनी मौत आई, तो उसके जनाजे पे छड़ियां, टोपियां और हुक्के आए, लेकिन उसके जनाजे पे कोई ना आया। तो उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा यही करता रहा है तो इसका मतलब है कि इसको यही मिलेगा।
تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو مل بیٹھنے کا موقع دیتا ہے، آپ کو عزت کروانے کا موقع دیتا ہے، اور اخلاق ہی سے انسان کے اندر جو انسانیت جاگتی ہے وہ انسانیت کی فلاح کے لیے جاگتی ہے، اس کی بربادی کے لیے نہیں جاگتی، جس کی وجہ سے انسان اخلاق جو ہے اخلاقی طور پہ پیش آتا ہے۔ تو یہ اخلاق تو ہمارے آل محمد کے سامنے آپ کے مشہور ہیں۔ امام حسن علیہ السلام جب جا رہے تھے تو ایک آدمی باتیں کر رہا تھا ان کے خلاف، تو آپ کھڑے سنتے رہے، ہنستے رہے۔ جب اس نے باتیں ختم کر تو اسے کہا تجھے کچھ زیادہ راہ چاہیے، گھوڑا چاہیے، خوراک چاہیے، پیسہ چاہیے؟ تو اس نے کہا جی میں تو باتیں کی ہیں آپ کے خلاف اور آپ نے یہ مجھ سے تو آپ اس طرح پیش آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تیرا ضرف ہے، تو نے سوچ لیا، یہ میری سوچ ہے، میں سوچ رہا ہوں۔ تو اس بات پہ وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو اخلاق تو ہمیں در آل محمد سے ملتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ در آل محمد پہ اخلاق کے لیے جب ہم نہیں آتے، ہم کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں جہاں آپ کو کوڑے بھی ملیں گے، جہاں آپ کو عجیب قسم کے فیصلے بھی ملیں گے، تو وہاں پہ آپ کو جب جائیں گے تو ذہنیت اور ہو جاتی ہے۔ لیکن جب در آل محمد پہ آئیں گے تو آپ کو اخلاق ملے گا۔ اخلاق کے لیے آپ کو نیچا ذات کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا۔ تو جھکانے کے لیے آج انسان مادہ پرستی کی وجہ سے تیار نہیں ہے، لیکن جب آل محمد کے در پہ آؤ گے تو آپ کو جھکانا پڑے گا، اللہ کی ذات کو پہچاننا پڑے گا۔ جب پہچانو گے، جھکو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق نے آپ کو سب کچھ دیا۔ اگر اخلاق چھوڑ دو گے تو انسانوں سے نکل کے درندوں میں چلے جاؤ گے، جیسے داعش اور طالبان اس قسم کے لوگ ہیں۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ جی، بہت شکریہ نقوی بھائی، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، خوبصورت خیالات، خوبصورت سوچ کو۔ کالر میرے خیال آ چکے ہیں تو کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں۔ جی یعقوب بھائی، جی فرمائیے۔ جناب میں آپ ظفر صاحب کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ جی جناب آپ لوگوں کی میں باتیں سن رہا ہوں اور دوسرے لوگوں کی بھی باتیں سن رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ خوش اخلاقی بہت ضروری ہے۔ جس انسان کے اندر اچھا اخلاق ہے، خوش اخلاق ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی اس کو گھر سے ڈھونڈیں گے، ان کو نبی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی ان کو گھر ڈھونڈیں گے۔ بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھو اور اپنے آپ کو کلمے کے سرنڈر کر دو۔ جو آدمی اپنے آپ کو کلمے سے سرنڈر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی بارش شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایسی بارش ہے پھر اللہ اس کو ڈھونڈتا ہے کہ وہ آدمی کہاں رہتا ہے۔ تو میں آپ کا پروگرام سنا اور آپ کے کھانے کا پروگرام بھی سنا، تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ خوش اخلاقی اگر لینی ہے تو حضرت علیہ السلام سے لو، جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی قدر بوسی اور اپنی تابع داری کا ثبوت دیا۔ ثبوت اس طرح دینا چاہیے جس طرح حضرت علیہ السلام نے دیا۔ ثبوت دینے سے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی کو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیتا ہوں، آپ شرادوں کا شکریہ اور جناب کو اب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ جناب۔ اللہ حافظ جی۔ یعقوب بھائی آپ نے انتہائی سادہ، بہت یعقوب بھائی کی محبت اور اس محبت سے جب آپ آتے ہیں، دیکھیں خدا گواہ ہے کہ ہمارے جو ہے چہرے کھل جاتے ہیں کہ یعقوب بھائی اسمائل آ جاتی ہے آپ کی۔ تو آپ کا انداز بھی اس طرح ہے کہ کمال انداز ہے، اور سادہ الفاظ سے آپ جو بیان کرتے ہیں یا جو کہنا چاہتے ہیں وہ لوگوں تک یقیناً پہنچتا ہے۔ ہم آپ کے بہت مشکور۔ بہت شکریہ۔ کال لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی، کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے، جی، اور میری طرف سے سارے قوم کو اور فائر سرمن کو سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ محمد علی صاحب آئے اور انہوں نے آ کے علامہ اقبال کو فلاں پتہ نہیں کون کون شاعر کو بتایا کہ یہ انہی کا دین ہے۔ یہ ہمارا دین دین پنجتن ہے، دین محمد آل محمد ہے، اور ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی علماء ہیں سب کو ہم مانتے ہیں۔ اور وہ لوگ جب ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھتے ہیں یا خطابت کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک زندہ قوم شیعہ موجود ہے، جس کو ہمارے وہ بعد میں ان کے الفاظ منہ سے بعد میں نکلتے ہیں، قوم پہلے سمجھ جاتی ہے۔ اس لیے محمد علی صاحب اگر وہ کسی اور فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو رکھیں، لیکن ہمارے علماء کرام پہلے ہیں اور بعد میں پھر وہ شاعر کرام شعراء ہیں۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے دین کا، یہ دین محمدی ہے،
دین اصحاب نہیں ہے جسے ہم مانتے ہیں. دین اصحاب اہل سنت کے پاس ہے اور دین محمدی شیعوں کے پاس ہے. اب اسی بات پہ ایک ربائی میں نے ابھی بھی لکھی ہے, وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جی جی بسم اللہ کیجیے. ہر مسلمان کے دل میں حسین ہوتے ہیں, ہر مسلمان کے دل میں حسین ہوتے ہیں. یہ خدا کا نور ہے, ہر پر اللہ کے حضور ہوتے ہیں. اسلام کی سانسیں چل رہی ہیں حسین سے, اسلام کی سانسیں چل رہی ہیں حسین سے. خدا کا سجدہ ہے حسین سے, حسین سجدے میں ہوتے ہیں. شہزاد خدا حافظ. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. آپ نے خوبصورت ربائی سنائی. نئی کالر آ چکے ہیں؟ نہیں جی, ابھی فی الحال نہیں ہے. جی محترم ناظرین, جو آج جو ہے خوش اخلاقی ہے, جو آپ آج کا موضوع ہے, تو تشریف لائیے اور اپنے خیالات سے ہم کو اور ناظرین کو مستفید کیجیے. کالر آ چکے ہیں تو کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں علی موسیٰ کر رہا ہوں مینچسٹر سے, اور آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. بہت ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام جا رہا ہے. میں جو ہے وہ سب سے پہلے آپ دونوں حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام حضور. اور میں بات کرنا چاہوں گا جو میرے کالر آئے جو ملیشیا سے, انہوں نے بتایا کہ جن صاحب نے جو ہے وہ مذہب حق کا قبول کیا ہے, تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اپنے اس ہمارے جو جبھی جو ہے آپ کی طرح علیہ محبت میں دیکھی ہے, تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. تو دل سے جو ہے ان کو جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں کہ, اور جو جدید بات کا مشاہدہ معصومیت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو ریسرچ کر رہے ہیں اور مذہب حق کی جانب جو ہے وہ ان کا سفر جاری ہے. وہ اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو میں ان کو دو چھوٹے چھوٹے سے واقعات ان کی جو ہے وہ ڈھارس کے لیے, کیونکہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے اپنے پورے ویژن کو چینج کرنا, اور باقاعدہ جو ہے وہ تمام دوستوں اور فیملی کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو میں دو چھوٹے چھوٹے سے واقعات جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. نمبر 1 یہ کہ جب ایک تو میں ان کو ریفر کروں گا کہ وہ جوش بلی آبادی کی یادوں کی بارات جو ہے وہ اسٹڈی کرے, کیونکہ یہ اس دور سے وہ بھی گزرے جب چونکہ وہ ایک تعلق دار کے فرزند تھے, اور ظاہری بات انہوں نے پیسے کی ریل پہ دیکھی تھی. تو جب وہ انتر کے اوپر آئے تو ان کی کچھ خاندانی جو ہے پرابلمس ہوئی, اور ان کے والد نے ان کو بالکل جو ہے وہ بے دخل کر دیا تھا. تو ان کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کی. تو آپ دونوں حضرات نے ان سے فرمایا کہ پریشان نہ ہو, جو بھی اس طرح پہ آتا ہے اس کی دنیا اور آخرت, یعنی اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے اور عقبہ بھی سمجھ جاتی ہے. تو بالکل پریشان نہ ہو. اور ان کی آنکھ کھلی تو ان کے باپ کا ملازم کھڑا تھا, ان کو عزت تقریب کے ساتھ لے گیا اور سارے معاملات طے ہو گئے. تو جو بھی اس در پر آتا ہے میرے بھائی, شروع میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے, ظاہری بات دوستوں کو فیس کرنا ہوتا ہے, فیملی کو, مگر جب آپ کے حامی اتنی بڑی شخصیات ہیں تو آپ کو کسی سے جو ہے نا وہ سوچنے کی اور اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی دنیا بھی بناتے ہیں, یہی عقبہ بھی بناتے ہیں. اور دوسرا جو ایک واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے, وہ یہ کہ جب ضیاء الحق صاحب نے ایران اور میری ساتھ خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کس طرح سے سروائیو کریں گے جبکہ دونوں سپر پاور جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں, آپ کے تعلقات ان سے اچھے نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کس نے کہا آپ سے کہ ہمارے تعلقات جو ہے وہ دونوں سپر پاور سے خراب ہیں؟ کہیں گے آپ تو دونوں کو جو ہے وہ ہیٹ کرتے ہیں, آپ ان کو بالکل آپ کے تعلقات میں تو سپر پاورز کون سی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ امریکہ اور روس. تو انہوں نے کہا آپ کس مغالطے میں ہیں, امریکہ اور روس کا سپر پاورز ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ سپر پاورز تو ہیں خدا اور محمد علیہ محمد, اور ہمارے الحمدللہ دونوں سپر پاور سے بہترین تعلقات ہیں. تو یہی ان کے لیے میسج ہے کہ وہ جس در پر آئے ہیں خدا ان کو حامی ناصر ہو, اور ہم جو ہے ان کو آج کا چونکہ پہلا دن ہے مذہب تشیع قبول کیا ہوا, ہم اپنی پوری کمیونٹی کی جانب سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت جی یہ واقعی وہ جو ہمارے دوست محترم ہیں وہ مبارکباد کے حقدار ہیں. اس سے زیادہ جو ہے جو ہمارے ظفر عباس ہیں ملائشی میں, جن کی یہ کوشش ہے, اور انہوں نے ان کو ہمیشہ ان کی جو سختیاں بھی اور ان کا جو ہے آپس میں تھوڑا جو تناؤ بھی تھا, اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ جو میسج اہل بیت کا میسج تھا ان کو پہنچاتے رہے, اور وہ آخرکار جو ہے وہ مذہب حقہ کی طرف آ گئے. تو وہ دونوں ہی جو حضرات ہیں وہ مبارک کے مستحق ہیں. تو ناظرین جیسے اخلاق کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو تشریف لائیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. ابھی ہمارے پاس 2-1 منٹ بچا ہے شاید, بریک پہ جانے کے لیے, بجائے اس سے کہ ہم کچھ آگے بات چلائیں
تو باقی جو باتیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بریک کے بعد ہی آپ سے کریں گے. لیکن یہ ضرور آپ سے کہتے ہیں کہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے, جو پروگرام کا جو حصہ ہوتا ہے, براہ کرم کوشش کیا کریں کہ اس میں بھرپور حصہ لیا کریں. جب آپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو خاموش سامعین یا ناظرین مت بنیے, جو بھی ہے وہ سامنے لے کے آئیے. ماشاءاللہ باہمت لوگ ہیں آپ, تو ضرور ہمارے پروگرام میں آپ شمولیت اختیار کر کے جو ہے اپنے خیالات سے ہم کو اور ناظرین کو مستفید کیا کریں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک 150 ملکوں سے زیادہ یہ جو پروگرام ہے, 160 ملکوں میں میرا خیال ہے یہ جو پروگرام دیکھا جاتا ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ بالخصوص گلف سے ہمارے پاکستانی جو ہیں آباد ہیں کافی لوگ, تو میں بہت کم دیکھتا ہوں کہ وہاں سے لوگ بہت کم کال کرتے ہیں. حالانکہ تھوڑا ٹائم کا بھی فرق ہے, 2-3 گھنٹے کا فرق ہے. اگر یہاں پہ 11:30-12 ہے تو وہاں پچھلا پہر ہو جاتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا کام سے ان کو افاقہ بھی مل جاتا ہے. اور کچھ لوگ تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں. یقیناً روزی روٹی کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی میں کمی محسوس کرتا ہوں کہ وہاں گلف سے جو کالیں ہیں وہ ذرا کم آتی ہیں. تو وہاں سے بھی میں منتظر ہوں آپ کی کالز کا, آپ کی رائے کا. کال لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دوبارہ ایک سیکنڈ کے لیے حاضر ہوا ہوں. ظفر بھائی جی, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بات صرف کالر تک محدود نہیں ہوتی. کالر کا انتظار کرنا جو ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہے, کالر کو پریفرنس دینا بھی ضروری ہے. لیکن میرے بھائی آپ بھی اپنے کوشش کر کے جو بات ہو اس کو آگے چلانے کی کوشش کریں. جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں ہنٹ ملتے ہیں. جی بالکل. ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, ابھی وقفے کو بعد دیکھیں. یہ دیکھ لینا کہ آپ آگے کیا کرتے ہیں, پھر آگے جو ہوگا اس کو لے کے آگے پھر آگے. جی انشاءاللہ تھوڑا ناظرین کے لیے خدمت میں ہم ذرا گزارشات تھوڑی سی وہ رکھ لینا, وہ بھی تو ضروری ہے. کیونکہ ناظرین جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا سن رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کچھ سنائیں. اور جب آپ سناتے رہیں گے, بات کرتے رہیں گے, تو ناظرین کچھ نہ کچھ ٹاپک لے لیں گے, کچھ ہنٹس لے لیں گے, پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے, پھر آپ بات کریں گے, پھر تو پروگرام میں دلچسپی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. جب آپ چپ رہیں گے تو وہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے جی, وہ بھی خاموش ہے تو ہم بھی خاموش ہیں. آپ بولیں گے, آپ بات کریں گے, لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں گے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر لوگ آپ سے چاہتے ہیں بات کرنا, کیونکہ آپ لوگوں کی بات سنتے بھی ہیں, لوگوں کی بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ کے اس کا جواب بھی دیتے ہیں. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی نقوی صاحب بہت آپ کی اصلاح کا بہت شکریہ. تو ناظرین اس وقت جو ہے بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, تو ہم کہیں جائیے گا, بات جیسے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے رہیے گا. تو آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.